अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स पर अक्स। मैं हूं आपकी मेज़बान महम वसीम। नाज़रीन, सियासत में एक चीज़ दायमी है, यानी मफाहमत। ये किस्सा है दो भाइयों का, कभी साथ रहते हैं तो कभी मजबूत मुखालफत करते नजर आते हैं। इनके दरमियान तीसरे भाई ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है। कई इख्तलाफात के बावजूद भी इनके राब्ते कायम रहे और अब एक बार फिर इलेक्शन से कबल एक दूसरे पर लफ्जी वार जारी हैं, लेकिन वहीं बैकडोर रवाबित भी जारी हैं। अब देखना होगा कि मफाहमत के बादशाह पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस बात से क्या हासिल होता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी आज की मेहमान हैं अखवानजादा चट्टान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। इनसे इस सारे मसले पे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो लफ्जी जंग है ये महज इलेक्शन तक ही है या फिर इलेक्शन के बाद भी मजबूत अपोजिशन नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई इंतकाम नहीं है। हम आइन के साथ खड़े हैं। हम हर वो इक़दाम, चाहे कोई हुकूमत में हो चाहे कोई अपोजिशन में हो, जो आइन के बराबर इक़दाम करेगा, आइन के साथ चलेगा, जमहूरियत के साथ चलेगा, हम इसके साथ होंगे। और जो भी आइन के हक से कोई काम करेगा, कोई इक़दाम करेगा जिससे जमहूरियत कमजोर हो, जिससे रूल अपना कमजोर हो, हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी खामोशी भी सवालिया निशानी है। इनकी खामोशी की क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं उनके, वो इतने खामोश क्यों हैं? देखिए जी, जरदारी साहब खामोश बिल्कुल नहीं है। चंद दिन पहले हमारा एक सीसी का मीटिंग हुआ था लाहौर में, इससे पहले कराची में हुआ था, और इसमें सीसी ने तमाम सीसी मेंबरान ने जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि जो गैर कानूनी गैर आईनी काम हो रहे हैं तो आप जाके इस मुज़ाकरात के साथ, बातचीत के साथ उसको दुरुस्त करें, क्योंकि मौजूदा हालात में हमारा मुल्क क्या दुरुस्त किए उन्होंने? एहतजाजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अब आइंदा जो मीटिंग होगा सीसी का, इसमें सीसी को जरदारी साहब बताएंगे कि हमारे जो खदशात थे, कि जो हमारे खदशात थे इस पे कितना अमल हुआ है और इस पे कितने हम कामयाब हुए थे। तो ये आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो मीटिंग होगा सीसी का, इसमें हम जरदारी साहब से पूछेंगे और जरदारी साहब हमें बताएंगे। तो अगर मामला तय नहीं होते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की कुर्सियों पर नजर आएगी या हुकूमत का हिस्सा भी बन सकती है? देखिए जी, हम अपोजिशन की कुर्सियों पे क्यों नजर आएंगे? हम तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीत के चेयरमैन बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बना रही है। हमें ये पता है कि इस मुल्क में जब भी साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब इस मुल्क में एक गैर जानिबदार इलेक्शन होगा, तो पाकिस्तान के अवाम का जो चॉइस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो सिर्फ आपका अपने लिए है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है? वो पूरी पाकिस्तान के लिए है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं। आइन हमने अपने लिए नहीं बनाया है, 18वां तरमीम हमने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, चाहे वो 18वीं तरमीम है और चाहे ये आइन, ये पाकिस्तान। तो क्या पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगी या फिर इलेक्शन से बाहर होगी? ये तो पीटीआई से पूछना चाहिए कि आप लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। उनको तो साइड कर दिया है पारन फंडे का जी, जब तक पारन फंडे का कोई फैसला नहीं आ जाता है और पारन फंडिंग में पीटीआई को बैन नहीं कर देते हैं, तो कानूनी तौर पे इसको हक हासिल है और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं।
اب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں، تو ہوگا. اس وقت اتحاد بھی تو بن رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے. پاکستان پیپلز پارٹی کن جماعتوں سے اتحاد بھی تو کر سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کر بھی رہی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح پالیسی ہے کہ ہم الیکشن اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم ہر جگہ سے اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. ماضی تو کچھ اور ہی کہتا ہے. میرے بات مکمل کرنے دے تو پھر آپ کو دوبارہ سوال پوچھنے کا ضرورت نہیں پڑے گا. ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں ہم خیال جماعت کے ساتھ. جو ہمارے ہم خیال جماعتیں ہیں اس کے ساتھ ہم اگر ایک جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے کہ اس کو 2-3 ہزار اونٹ پڑتے ہیں یا 5,000 اونٹ پڑتے ہیں، کمزور پوزیشن پہ ہے، تو ہم خیال جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ کسی ہمارے خیال جماعت کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں. تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن کا اتحاد یہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم اپنے تیر پہ الیکشن لڑیں گے پورے پاکستان. اچھا، یہ مطلب فائنل اسٹیٹمنٹ ہے. تو ماضی میں کئی وجوہات کی بنا پر آج پھر سے ایک دوسرے کے خلاف لفظی حملے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مابین جاری ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ بھی مسلم لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جو جماعت علماء اسلام ہو، کوئی بھی ایم کیو ایم ہو، جو بھی جماعت ہو، وہ کوئی اس طرح کا اقدام کریں، کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں جس سے جمہوریت مضبوط ہو، جو آئین کے اندر ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن کوئی بھی جماعت پاکستان میں وہ غیر آئینی، غیر قانونی نعرہ لگائیں گی یا کام کریں گی یا مطالبہ کریں گی، اس کا ہم مخالفت کریں گے. اچھا، مخالفت کریں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی؟ دیکھیے جی، ہونا تو چاہیے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو، کیونکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے الیکشن کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے، جب ہم نے کوشش کیا ہے کہ کوئی آئے نہیں، ہم کسی کو لا رہے ہیں، تو جب بھی ہم نے کسی کو لایا ہے تو ہمارے ملک کا بری حالات ہے. آپ دیکھ لیں، جب بھی ہم نے اس ملک میں آزاد الیکشن کیا ہے، عوام کے ذریعے سے کسی کو منتخب ہوا ہے، اس نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے. ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا، ہم نے الیکشن کیا تو جو حکومت بنا اس نے پاکستان کو اتنی طاقت بنایا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے، پاکستان کا وفاق انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اسلحے کا ڈھیر بن جاتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ آ جاتا ہے، بم و دھماکے شروع ہو جاتے ہیں سنیماؤں میں، جی ٹی ایسوں میں. لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے اور منتخب حکومت آ جاتا ہے تو پاکستان کا وہ وفاق مضبوط کر دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا، صاحب الجیریا پہ ریٹا پہ گورنمنٹ ختم ہوا، کراچی میں دن میں 10-10, 15-15, 30-30 لاشیں جو ہیں وہ پڑتے تھے. لیکن جب ہم نے الیکشن کیا، ایک منتخب حکومت آیا تو ملک پہ ریٹا پہ گورنمنٹ بھی قائم ہوا، سوات پہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگ گیا. 1 سال کے اندر فوڈ میں ہم ایکسپورٹ نیشن بھی بن گئی، 200% پینشن بھی بڑھ گیا، تنخواہوں کو بھی 150% بڑھایا گیا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شروع ہوا. اس بار بھی جو ملک کو چیلنجز تھے تو اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہیں کیا، اور کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ صرف الیکشن ضروری نہیں ہے. الیکشن تو 2018 میں ہم نے کیا تھا، لیکن وہ الیکشن کی جگہ ہم نے سلیکشن کیا تھا. وہ حکومت منتخب نہیں ہوا تھا، اس کو لایا گیا تھا. تو پھر آپ نے انجام دیکھ لیا کہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا، معیشت کا بیڑا غرق ہوا، ہمارے ادارے تباہ اور برباد ہو گئے. تو اگر اس بار بھی ہم نے کوئی مذاق کیا آئین کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ملک اور ریاست کو بھگتنے پڑیں گے. اور اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کیا تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہماری جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے،
اس پہ بھی قابو پایا جائے گا. اور اس کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. آرمی چیف نے, اگر آپ کو پتا ہو کہ غیر قانونی طور پر جو پاکستان سے باہر ڈالر باہر جا رہا تھا اسے بھی روکا گیا ہے, اور اب تو آئی تھنک اس کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے والی ہے, اور افغانی جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے ان کو بھی پاکستان سے باہر کیا ہے. تو آرمی چیف نے کافی اچھے اقدامات تو کیے ہیں اور چل رہے ہیں, اور 9 مئی کے واقعے میں کنٹینیو انویسٹیگیشن بھی جاری ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ گرفتار بھی کیے جا رہے ہیں. دیکھیے جی, اس ملک میں ہم نے ایک گروپ بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. جی. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. اگر آرمی چیف, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف نے کیا ہے, یہ ریاست آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر آرمی چیف نے بھی کیا ہے تو یہ کام آرمی چیف صاحب کا نہیں ہے. آرمی چیف صاحب کو ہم نے ایک بہت مقدس کام جو ہے وہ سونپا ہے, اور وہ بہترین طریقے سے ہمارے فورسز کر رہے ہیں. وہ مقدس کام کیا ہے؟ کیا ہے وہ مقدس کام؟ وہ مقدس کام ہے اس ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات دلانا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو کامیابی نیٹو کو, امریکہ کو عراق میں نصیب نہیں ہوئی, جو لیبیا میں نصیب نہیں ہوئی, جو امریکہ کو اور نیٹو کو افغانستان میں شکست ہوا جس جنگ میں, وہ جنگ اگر کسی نے جیتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج نے جیتا ہے, پاکستان کے عوام نے جیتا ہے, پاکستان کی ریاست نے جیتا ہے. یہ ایک مقدس کام ہے. ڈالر کو بند کرنا یا کاروبار کرنا یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. آئین میں یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. اگر یہ اس کو بہتر طریقے سے یہ کرے تو یہ غیر قانونی ہوگا, یہ غیر آئینی ہوگا, یہ غیر اخلاقی ہوگا. اچھا, مقدس میں مجھے یاد آیا کہ یہ ایک دم یو ٹرن بھی آ گیا ہے. پہلے تو مطلب پی ٹی آئی ہو گئی اور باقی دیگر جماعتیں ہو گئی, تو وہ تو بالکل بات بھی آپ لوگوں سے کرنے کے لیے راضی نہیں تھی, اور بہت ہی سخت قسم کا جو ہے وہ مخالفت کرتے نظر آتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر آ گیا ہے, وہ کسی ڈیل کے بنا پر ہے, کوئی فورسفلی ہو رہا ہے یا کوئی اور ہی مقاصد ہے. پی ٹی آئی کی طرف ٹورڈز آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت سافٹ ہو گیا ہے, سافٹ کارنر آ گیا ہے, یو ٹرن آ گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارا کل بھی تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, آج بھی ہے, اور ساری پارٹیوں کے ساتھ ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا 16 مہینے پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی, پی ڈی ایم کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اقتدار میں تھے, وہ اپوزیشن میں نہیں تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے سوار تھے, وہ زمین پہ نہیں. وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے تھے, وہ سیاسی لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف اس وقت تو ون مین شو تھا نا, اس وقت کے سرکمسٹانسز اور اس وقت کے سرکمسٹانسز بہت الگ ہیں. میں آپ کے اوپی والے سوال کا جواب دے دوں گا تاکہ مکمل ہو جائے. اگر مکمل نہیں ہو پھر لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا. جی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کیا ہے. جب نواز شریف صاحب کے دور میں وہ استعفا دے گئی تو مسلم لیگ نون والے ان کی استعفاؤں کو منظور کر رہے تھے. ہم نے اس کو روکا تھا کہ ان کے لوگوں کے استعفاؤں کو منظور نہیں کرے. آپ کو یاد ہوگا تو سینٹ کا چیئرمین ہم نے اور پی ٹی آئی نے مشترکہ طور پہ منتخب کیا تھا. تو ہمارا آج بھی وہ استقال تھے کہ کوئی جمہوری بات کرے, ہم چہروں کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم جنڈوں کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم ایجنڈے کو دیکھتے ہیں کہ آیا جس پارٹی کا جو ایجنڈا ہے یہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ہے, قانون کی بالادستی کے لیے ہے, رول آف لا کے لیے ہے, یا ان کے خلاف ہے. اگر ان چیزوں کے لیے ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون ہے, کون ہے. ہم اس کا ساتھ دیں گے, اس کا مخالف ہوگا ہم اس کے مخالف ہوں گے. اور ہم انتقاموں سے یقین نہیں رکھتے ہیں, ہم جمہوریت کو سب سے بہترین انتقام سمجھتے ہیں پاکستان کی طرف. اچھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت عام تاثر تھا, مختلف حلقوں میں یہ ڈسکس کیا جاتا تھا کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے, آگے کے لیے اپنا راستہ بھی صاف کر لیا. اور اب جیسے پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی ہے, یہاں پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ ہرڈلز دکھائی دے رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک آگے کے لیے تو ایک دم راستہ صاف ہو گیا نا. تو یہ پی ڈی ایم کے وقت پورے آئی تھنک 16 مہینے پہلے کچھ اور بات تھی, اب ٹوٹل ماحول چینج ہو گیا ہے. فائدہ بھی اٹھایا ہے نا اس وقت.
دیکھیے یہ 16 مہینے پہلے اس ملک کو ایک خطرہ لائق تھا، اس ملک کا معیشت کو اسٹریس تھا، یہ باتیں ہو رہی تھے، خود PTI کے تاثر تھا اس وقت وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، تو ایسے حالات میں ملک کو بچانا تھا، اور ملک کے بچانے کے لیے ہم نے سب کا ساتھ، اور الحمدللہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کوئی شاندار کارنامے نہیں کی، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ہم نے ملک کو بچا دیا، ہم نے ملک کو بینک کرپٹ ہونے سے بچا دیا، ہم نے ملک خارجہ پالیسی کو درست کر دیا، ہم نے 16 مہینے میں اتنا کام کیا کہ ایران کے ساتھ بارڈر پہ 4 مارکیٹ ہم نے کھول دیے، چائنا کے ساتھ ہم نے بس سروس شروع کی اور جو بند بارڈر تھا اس کو دوبارہ کھول دیا، رشیا کے ساتھ ہمارا سمندری راستے سے ٹریڈ شروع ہوا، افغانستان کے راستے تاجکستان ازبکستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا، تو وہ ملک جو انڈیا ساری دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے پہ تلی ہوئی تھے، ہم نے انڈیا کے وہ فارمولے کو ایکسپوز کر دیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے، پاکستان دہشت گردی کے شکار ملک ہے۔ آپ نے سیلابوں میں دیکھ لیا کہ پورا دنیا ہمارے ساتھ جو تھے وہ کھڑے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری تقریب میں برابر کے شریک تھے، تو کچھ کام کیا بھی، لیکن 4 سال میں اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا گیا تھا وہ سارے کا ازالہ کوئی 16 مہینے کی حکومت ایک نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے 5 سال کا مینڈیٹ چاہیے اور اس کے لیے ایک منتخب حکومت چاہیے۔ تو PDM کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ تو آپ اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، اپنا آگے کے لیے اپنا راستہ صاف کیا ہی نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو بچایا، اس سے بڑا فائدہ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بتائے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے تو اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم اس میں گران حکومت میں آئیں گے، یہ اتحادی حکومت میں آئیں گے 16 مہینے کے لیے، اور ہم اس ملک کی معیشت کے بچانے کے لیے جو اقدامات کریں گے اس کے اثر عوام پہ پڑے گا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور ہماری سیاست اس کے ساتھ ہمارے ووٹ اور ہماری سیاست پہ بھی پڑے گا، تو ہم نے تو اس ملک کے بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، ہم نے کہہ دیا کہ سیاست جائے باڑ میں، ملک سب سے بہتر ہے کہ ہم ملک کو بچائے۔ تو مجھے بتائے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں تو سیاسی لیول پہ نقصان ہوا ہے، ہم سے تو لوگ ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے دور میں مہنگائی ہو گئی، لیکن یہ ملک کے بچانے کے لیے ضروری تھا، یہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ضروری تھا، یہ اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کے لیے ضروری تھا، اور ہم نے وہ ضروری اقدامات کی ملک بچانے کے لیے سب کے ساتھ مل کے۔ نہیں، اس وقت تمام جماعتوں میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے، جو مسلسل تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو، تو کیا ایسا مسئلہ ہے جو باقی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کو حمایت کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، باقاعدہ طور پر میاں صاحب کو ویلکم کر رہی ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو مسلسل تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مسلسل تانے کستی ہوئی نظر آ رہی ہے، مفرور ہو گیا، مجرم، لاڈلا، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں؟ نہیں، اس طرح کے الفاظ ادا کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا تربیت میں شامل نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی اسپوکس مین آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے پارلیمانی زبان سے ہٹ کے کوئی زبان استعمال کیا ہے، تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلم لیگ نون پہ کچھ تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، جلد از جلد ہونا چاہیے اور صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اگر اس کو کوئی مسلم لیگ نون پہ تنقید سمجھے تو وہ اور چیز ہے، ورنہ ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم تو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب ملک میں آیا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میں بذات خود ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی گناہ ہوگا، شاید ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہوگی، کرپشن بھی کیا ہوگا،
لیکن جن کیسزوں میں ان کو سزا دلوائی گئی تھی وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ سزا نہیں بن رہی تھی، ڈنڈے کے زور پہ اس کو نکالنے کے لیے ان کو یہ سزا دلوائی گئی تھی۔ لیکن اس کے ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا تھا، جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ڈنڈے کے زور پہ نکالا گیا تھا، اب ایک اور ملک سے باہر نکالا گیا تھا، اس طرح ڈنڈے کے زور پہ ملک کو واپس لایا، اور جس طرح ڈنڈے کے زور پہ اس کو سزائیں دلوائی گئی تھی، اس طرح ڈنڈے کے زور پہ اس کے سزاؤں کو صاف کر رہی ہے۔ تو اگر اس کے لیے قانونی طریقے سے ہوتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی گناہ ہے، ان کیسوں میں ان کو سزا نہیں بنتی تھی، تو یہ قانون کے ذریعے سے بھی حل ہو سکتے تھے۔ تو اگر نواز شریف صاحب بہترین طریقے سے آ جاتے، یہاں پہ جیل کو سرنڈر کرتے، جیل میں جاتے، اور ایک قانونی جو پریکٹس ہے جو ہر شہری کے لیے ہے، اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو بری کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ اگر نہیں کیا تو نواز شریف صاحب جانے، ان کا سیاست جانے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا۔ ملکی سیاست میں افراتفری تاحال جاری ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کب تک رہتی ہے۔ آج کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔